अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान इरा मुश्ताक। आप देख रहे हैं NK न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ शख्सियतों से मिलने का मौका मिलता है और उनके साथ जो हमारी बातचीत होती है उसे समझने का, उनको परखने का और ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ राज और अमरूज उनको जानने का मौका मिलता है। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आसिफ जदून, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। तो बिला ताहीर उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सर जैसा कि सबसे पहले लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो आप अपनी तालीमी जो आपकी काबिलियत है, आपने तालीम कहाँ से हासिल की और आपको ये जो पॉलिटिक्स से जो आपका लगाव है, एजुकेशन से जो आपका लगाव है, सोशल वर्क से जो आपका लगाव है, ये किस तरह डेवलप हुआ, ये किस तरह हुआ, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। जहाँ तक मेरी एजुकेशन का ताल्लुक है, मुझे इत्तेफाक से बहुत अच्छे इदारों में और बहुत अच्छे असातिज़ा इकराम से तालीम हासिल करने का मौका मिला है। मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो एबटाबाद पब्लिक स्कूल सही और फेडरल पब्लिक स्कूल से हुई। ठीक माशाल्लाह। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज एबटाबाद में जाने का मौका मिला। उसके बाद फिर मुझे इस्लामिया कॉलेज पेशावर, तो यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाने का मौका मिला। फिर उसके बाद कराची। तो इस सारे सफ़र में मुझे एक से एक बेहतरीन उस्ताद मिलते रहे, टीचर्स मिलते रहे और मैं उनके लिए हमेशा दुआ गो रहता हूँ। बिल्कुल कि आज उन असातिज़ा की तालीमात की बदौलत मैं इस काबिल हूँ कि आपके पास स्टूडियो में बैठा हूँ। माशाल्लाह, बिल्कुल। एक जो भी एक स्टूडेंट होता है, उसकी शख्सियत को संवारने में, बढ़ाने में उसके उस्ताद का बहुत बड़ा काम होता है। सर कुछ बहुत अहम सवाल है, इस पे भी उस्ताद के हवाले से भी मज़ीद बात की जा सकती है, लेकिन एक सवाल है मेरा कि जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि यहाँ एबटाबाद में बहुत सारे हैं जो कि काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम भी कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे एक तो करैक्टर बिल्डिंग है और एक एजुकेशन है, ठीक है, तालीम भी होती है, एक तरबियत भी होती है, क्या वो तरबियत करने में बच्चों को अपना कोई किरदार अदा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो उसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, प्राइवेट इदारे जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन मेरे नज़दीक सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन तो ये है कि उन्होंने गवर्नमेंट का बहुत सा बोझ उठाया हुआ है। सही। और हमारे मुल्क में प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े बड़े इदारे भी काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अक्सरियत जो अदारे हैं हमारे, वो तालीम तो देते हैं, बिल्कुल, आपको हर साल के आखिर में एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रमोशन तो दे देते हैं, लेकिन उनकी तालीम में तरबियत का 100% फुकदान होता है। आप अगर अपने मुआशरे का जायज़ा लें, मुआशरे में मौजूद नौजवानों को और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स का जायज़ा लें, तो आपको शदीद मायूसी होगी। क्यों? कि वहाँ आपको माशरती इक़दार नहीं मिलेगी। माशरती इक़दार डेवलप होती हैं आपके तालीमी इदारों में और बड़ी हद तक आपके घर में। बिल्कुल। अब चूंकि तब्दीली इस कदर आ गई है और इस तब्दीली की इस बात तो नफी होने पर किसी ने गौर नहीं किया। नतीजा उसका ये हुआ कि एक ऐसे दरख्त के तौर पर लोग परवान चढ़े हैं जो खुद रो होते हैं। और आप जानती है कि खुद रो दरख्त जो है उसकी शाखें किसी सिमत में नहीं हुआ करती। तो यही हाल आपके मुआशरे का भी है, जिसकी कोई सिमत नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई इखलाकियात नहीं है। मैं भी बदकिस्मती से इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ। बिल्कुल। मेरा ताल्लुक भी प्राइवेट सेक्टर से है और मुझे अफसोस ये है कि मैं भी कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सका। मैं इसको अगर कहूँ कि मैं इतराफ़ गुनाह करता हूँ कैमरे के सामने, तो मुझे कोई हर्ज नहीं। बाकी मेरे फ़राइज़ में ये बात थी
کہ میرے سامنے جو اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں جی میں انہیں معاشرے کا ایک مفید فرد بنا کر پیش کروں. اور میری بات سے آپ اگر اختلاف کرنا چاہیں تو میں آپ کو دعوت دوں گا, اپنے معاشرے کو آپ چیک کر لیجیے. بالکل سر. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقی اقدار بدرجہ اتم موجود ہے تو آپ درست, اور اگر ایسا نہیں ہو تو پھر مجھے درست مان لیجیے. سر بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اگر ہم لوگ کمپیریزن کریں آج سے 20-25 سال پہلے اور آج میں, تو اخلاقی اقدار کی تو ہمیں بے تحاشا کمی محسوس ہوتی ہے. لیکن سر یہاں پہ جو اگر ہم لوگ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جو بچہ ان کے پاس آتا ہے, ظاہر ہے ماں باپ پوری ایک ذمہ داری کے ساتھ بچہ انہیں سونپ کے جاتے ہیں. یہاں پہ ایک ماں باپ, وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی جو گود ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے, گھر سے بھی تربیت کرنا بہت ضروری ہے, اس کے بعد اداروں کا بھی ظاہر ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے. آپ کیا چاہتے ہیں وہ کون سے عمل ہیں یا وہ کون سی رسپانسبلٹیز ہیں کسی ادارے پہ جو کہ واقعی ان کی اخلاقی تربیت کر سکتی ہے؟ اب دیکھیے, آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا خوبصورت سوال ہے یہ. بہت شکریہ. میں 100% پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو قصوروار نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. صحیح. ان کے اوپر اگر چیک اینڈ بیلنس ہے, مثلاً پیسرا ہے, ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, باقی ادارے تعلیمی ہمارے آفیسز موجود ہیں, لیکن وہ اس بات کو چیک نہیں کر رہے کہ آپ پڑھا کیا رہے ہیں, جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں اس کے نتیجے میں بچہ آگے چل کر بنے گا کیا, اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. میں آزاد ہوں, جو میرا دل چاہے گا وہ میں پڑھاؤں گا. حالانکہ قانونی طور پر میں پابند ہوں اپنی ریگولر اتھارٹی جو ہے اس کا سیٹ کردہ سلیبس پڑھانے کے لیے. بالکل. لیکن میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کہ 90% لوگوں کو, تعلیمی اداروں کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا سلیبس کیا ہے. اس لیے وہ جو چاہتے ہیں وہ سلیبس منتخب کرتے ہیں اپنے ادارے کے لیے, اور کسی بھی اتھارٹی کی طرف سے ان سے کوئی چیک ان کو نہیں کیا جاتا, ان سے کوئی جواب طلبی نہیں ہوتی, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی. اب جب میری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر آزادی, تو میں آزاد ہوں. بالکل. اور اس آزادی کے نتیجے میں ایک پرابلم اور بھی ہے. وہ کیا سر؟ یہ بھی آپ پرسنٹیج دیکھ لیجئے کہ پرائیویٹ تعلیم اداروں کے مالکان جو ہیں ان میں ایک خاصی پرسنٹیج ایسے لوگوں کی ہے جن کا تعلیم سے تعلق کوئی بھی نہیں ہے. صحیح. وہ ٹوٹلی بزنس مین ہیں اور بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں. وہ ان اداروں کو ایز اے بزنس دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اپنی یہ ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ ہم نے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے اور ان کی تربیت بھی کرنی ہے. اور بدقسمتی سے, جیسے میں نے پہلے کہا ہے, کوئی ان کو چیک کرنے والا نہیں ہے, کوئی ان کے لیے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. بالکل سر. مطلب کہ جو لوگ یہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کھولتے ہیں اور صرف بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کھولتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس حد تک ڈیووٹیڈ نہیں ہوتے ہیں اس چیز کو لے کے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اتھارٹیز اس چیز کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ جو بھی یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کھول رہا ہے اس کا تعلیم کے ساتھ کم از کم تعلق ہو, اس کو اتنا ہاؤ نہ ہو کہ اس نے کس طرح اس چیز کو آگے چلانا ہے, تو پھر کچھ بہتر ہو سکتا ہے. نہیں, اس میں بہتری تو آ سکتی ہے, لیکن جب تک ملکی سطح پر تعلیم کی پالیسی ایسی نہیں ہوگی جس کی بنیاد بنے گی, خاص طور پر ہم بات جو کر رہے ہیں وہ میٹرک لیول تک کر رہے ہیں جی, کہ جہاں تک کسی بچے کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ملے. بالکل. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے لوگ آئیں گے تعلیمی اداروں میں تو ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا ایجوکیشن کا. بالکل. ایک بات یاد رکھیے, دیکھیے ہم لوگ فرق کیا ہے, فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بچہ ہوتا ہے ہم اس کو ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں,
میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک اچھا مسلمان بنتا ہے بڑا ہو کر یا نہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں تو وہ آگے چل کر یقینی طور پر ایک اچھا مسلمان بن۔ بالکل، بہت خوبصورت بات کی سر آپ نے۔ انسانیت جو ہے وہ سکھانا بہت ضروری ہے، وہ چاہے پیرنٹس ہوں گھر میں، چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو پہلی چیز سکھانی ہوتی ہے وہ تربیت ہوتی ہے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ بچوں کو پہلے تربیت سکھائیں، پھر انہیں تعلیم کی طرف لائیں، تو وہ زیادہ اچھے شہری بن کے ابھر کے آ کے سامنے آئیں گے۔ سر آپ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور آپ نے یقیناً وہ دور دیکھے ہوئے ہیں پولیٹکس کے، جو کہ پہلے تھا، جو اب ہے، جو درمیان میں گزرا، ادوار دیکھ کے آئے ہیں۔ سر کیا آپ کو کچھ بدلاؤ نظر آتا ہے وہ پہلے والے دور میں پولیٹکس کی اور یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد والے دور میں؟ دیکھیے پالیٹکس بہت بڑی حد تک تبدیل ہو چکی ہے۔ پہلے اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، جب تک سوشلزم یا روس قائم تھا تو اس وقت آپ کے ہاں جو سیاست کی جاتی تھی وہ نظریے کی سیاست ہوتی۔ بالکل۔ اب روس کے خاتمے کے ساتھ ہی کمیونزم، سوشلزم، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ بالکل۔ تو آپ کے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اب وہ کسی نظریے پہ نہیں چلتی۔ اب آپ کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پاور پالیٹکس کرتی ہیں، اور پاور پالیٹکس میں کوئی اخلاقیات، سیاسی اخلاقیات نہیں ہوتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مواقع ہوتے ہیں اس میں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں آپ کو نظریہ بہت کم ملے گا، یا اس کو سادہ لفظوں میں کہیں تو اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ بھئی ساری سیاسی جماعتیں ایک جیسی ہیں۔ وہ ایک جیسی اس لیے لگتی ہے کہ اب ساری سیاسی جماعتیں اپنے اپنے بنیادی نظریے کو چھوڑ کر پاور کے لیے کھیل رہی ہیں، پاور پالیٹکس کر رہی ہیں، اور جس کو جو موقع ملتا ہے وہ اپنے آپ کو آگے لے جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتا ہے۔ بالکل۔ اس سارے عمل میں جس چیز کی موت ہوئی وہ سیاسی اخلاقیات کی ہوئی۔ بالکل سر، بالکل ایسا ہی ہے۔ آج سے اگر کچھ دور پیچھے چلے جائے آپ تو سیاستدان یا سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے اختلاف کیا کرتی تھی، اور شدید اختلاف ہوتے تھے، کیونکہ نظریے کی بنیاد تھی، کیونکہ وہ نظریے کی بنیاد پر۔ بالکل۔ لیکن ان کے اختلاف کے اندر دلیل ہوتی تھی، ان کا جواب بھی انہیں دلیل سے ہی دیا جاتا تھا۔ اب آپ کی سیاست میں دلیل ختم ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی سچائی ختم ہو گئی ہے۔ اور پاکستان کی سیاست کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہم آج کل ہائیبرڈ دور کے نظام سے گزر رہے ہیں، وہ چل رہا ہے، اس میں ہم وقت گزار رہے ہیں۔ یہ سسٹم تقریباً ہمارے ملک میں شروع سے ہی رہا ہے۔ ہائیبرڈ نظام جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اختیار کہیں اور ہے، اقتدار کہیں اور ہے۔ جب تک آپ اختیار اور اقتدار کو ایک نقطے پر یکجا نہیں کریں گے، یہ مسائل درپیش رہیں گے، تو آپ کے جو عوام ہیں ان کو سیاست یا جمہوریت کا پھل نہیں ملے گا، ثمر نہیں مل سکے گا۔ سر ابھی آپ ایبٹ آباد میں ہیں، KPK میں، تو موجودہ جو حکومت ہے اس کی کارکردگی سے آپ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، یا کس حد تک آپ اختلاف کرتے ہیں؟ دیکھیے موجودہ حکومت PTI کی حکومت ہے جی۔ PTI کے لیڈر جو ہیں وہ عمران خان آپ کے ملک کے، اگر میں یہ کہوں کہ سب سے مقبول ترین لیڈر ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہو۔ بالکل، ان کی بے پناہ فالوئنگ ہے۔ اور اگر آپ KPK حکومت کی بات کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تقریباً 13واں-14واں سال ہے ان کا اقتدار میں آئے، مسلسل۔ بالکل مسلسل۔ مجھے افسوس اس بات سے ہوتا ہے کہ اس سارے عرصے میں نہ اس ملک میں ترقیاتی کام ہوئے، نہ اس صوبے میں
کرپشن کم ہوئی ہے، نہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں، نہ سیاحت کو کوئی فروغ دیا گیا ہے۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کس کارکردگی کی بات کرتے ہیں؟ خود پی ٹی آئی کے ممبران یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے ترقیاتی یہ میں نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی کے ممبران کا ریفرنس میں دے رہا ہوں، وہ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں، وہ یہ شکایت کرتے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہمارے ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ آلموسٹ سارے کا سارا کئی سالوں سے کرپشن کی نظر ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل سر۔ جی سر، یہاں پہ میں سیاست کے حوالے سے کوئی پیغام آپ نوجوان نسل کو دینا چاہیں، پروگرام بالکل اختتام کے قریب ہے، تو آپ ان کو یہ دینا چاہیں کوئی پیغام کہ سیاست کیا ہے بیسیکلی، اور اس کو سپورٹ کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح کے لوگ اب آتے ہیں، منہ اٹھا کے بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں اخلاقیات کہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ اگر نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں آخری؟ میں صرف اتنی بات کہوں گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ نوجوان اس بات پر توجہ دیں۔ دیکھیے 85 کے نان پارٹی بیسس جو الیکشن ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے تمام ملک کے اندر قبائلی سیاست کو، قبائلی تعصب کو فروغ دیا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کریں۔ بالکل۔ جب میں نئے سوشل کانٹریکٹ کی بات کرتا ہوں تو اس سے میری مراد یہ ہوتی ہے کہ مجھے ووٹ کاسٹ کرتے وقت کسی بھی قسم کے تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل بہترین۔ نہ قبائلی تعصب کا، نہ کسی فرقے یا مسلک کے تعصب کا، کیونکہ میں ووٹ دے رہا ہوں، میں اپنا ایک نمائندہ جب چن کے اسمبلی میں 5 سال کے بھیج رہا ہوں، تو پھر میں بھی اکاؤنٹیبل ہوں، میں بھی جواب دہ ہوں کہ میں نے کیسا بندہ بھیجا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ابھی آپ ایبٹ آباد کو دیکھ لیجیے، پی ٹی آئی مسلسل 2 یا 3 ٹرم سے جیت رہی ہے یہاں پر۔ اس ایبٹ آباد میں کوئی میجر پروجیکٹ آپ کو نظر آتے ہیں؟ یہ مانسیرا روڈ جو ہے، ایک ہی روڈ ہے ہمارے ایبٹ آباد کا، بالکل اس کی حالت گزشتہ 2.5 سے یہی بگڑی ہوئی ہے۔ کوئی نوجوانوں کے لیے پروجیکٹ، کوئی میگا پروجیکٹ علاقے کے لیے، روزگار میں اضافے کے لیے کوئی پروجیکٹ، کوئی ترقیاتی کام، ایسے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کوئی پروجیکٹ، کچھ بھی نہیں۔ بالکل سر، نوجوانوں کا جو ووٹ ہے وہ اس ملک کی جو تقدیر ہے اس کو سنوار سکتا ہے، اور اس کو بہت بہترین طریقے سے دینا چاہیے، سوچ سمجھ کے دینا چاہیے، شعور جو ہے اس کی آنکھ کو وا کر کے دینا چاہیے۔ تو آپ کا بہت شکریہ اسٹوڈیو میں آنے کے لیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی۔ آپ سب کے نام ایک آخری پیغام، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اللہ حافظ۔